मालिक अल्लाह बानियान के तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मालिक अल्लाह सामईन के तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मालिक जो मकरूज़ हैं कर्ज़ गैब से अदा फरमा। मालिक जो बीमार हैं बीमार करबला का सदका सेहत कामिला अजला अता फरमा। मालिक जो हज ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं तमन्ना बार बार पूरी फरमा। मालिक मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के दरवाज़े पे जो जैसी नीयत लेके आया है हर मुहिब को मवाली को मोमिन को उसकी नीयत के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। मालिक सदा शाद व आबाद रहें वो महल्ले वो बस्तियाँ जहाँ पे बादशाहों का तज़किरा होता है। मालिक सबसे बड़ी दुआ सरकार वली उल असर बादशाह को इज़्ने ज़हूर अता फरमा। आमीन सारे कहें, क्योंकि हर दुआ का मकसद होता है बादशाह के दरवाज़े से मांगना। मालिक जब मौला का ज़हूर हो जाए हमारा शुमार मौला के मुजाहिदीन में फरमा, मौला के साथ शहादत पाने वालों में फरमा। बानियान के तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, वसअत रिज़्क़ के लिए, अपने वसअत रिज़्क़ के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए, जायज़ हजात की कबूलियत के लिए, बादशाह के ज़हूर के लिए सलवात की पढ़िएगा और सारे बाजमात तिलावत कर लीजिएगा। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे भाई ग़ुलाम कंबर साहब तशरीफ़ फरमाए। ढेर सारा वक्त नहीं, जितना वक्त है उसी के अंदर नौकरी है। चूँकि अय्याम मेरे मुर्शद अली के चल रहे हैं और जनाब सानी ज़हरा के चल रहे हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि दोनों बादशाहों का तज़किरा कर। एक मखदूम आलमियान की बेटी का तज़किरा करता हूँ और अमीर अल मोमिनीन का तज़किरा करता हूँ। पहली सतर आपके गोश गुजार करता हूँ। कायनात के रसूल ने मौला मुर्शद अली से कहा, या अली अंत ज़ैनुर रहमान, या अली तू अल्लाह की ज़ीनत है। हैदरी साहब ये सतर भाई आपके लिए सोहेल भाई, क्या कहा कि या अली तू अल्लाह की ज़ीनत है। अंत ज़ैनुर रहमान, बेशक बात धीमे लहजे में करूँगा, वज़नी बात करूँगा, दिल बोलने पे आए तो बोलना, वरना बेशक चुप रहना। क्या मैं नहीं कह रहा, रसूल ने कहा या अली अंत ज़ैनुर रहमान, या अली आप अल्लाह की ज़ीनत है। और ये वो है जो अल्लाह की ज़ीनत है। जो अल्लाह की ज़ीनत हो उसे अली कहते हैं, जो अली की ज़ीनत हो उसे आलिया कहते हैं। सलाम है जो अल्लाह बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह हैदरी अली जुन वलीउल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। गुज़ारिशात समझ आ रही हैं जी? जो अल्लाह की ज़ीनत हो उसे अली कहते हैं, जो अली की ज़ीनत हो उसे आलिया कहते हैं। ज़ैन अब अपने बाप की ज़ीनत, और बाप कोई आम नहीं चाचा जी, अली जैसा बाबा हो, आया काबा में हो। भाई कंबर ये जो जब बंदे ढेर तवज्जो करते हैं ना तो पढ़ने का लुत्फ़ भी तब आता है। तो अब मैं इनके लिए एक सतर कहता हूँ कि कौन है मेरा मुर्शद अली जिसकी ये बेटी ज़ीनत बनी है, जो आया काबे में। एक हिंदू आलिम दीन से बंदों ने पूछा कि अली की इज्जत व अज़मत इस वजह से ज़्यादा है कि वो काबा में आए, तो आगे से पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा सारी कायनात जाके शुक्रिया अदा करे अली की अम्मा का कि वो चल के काबे में आ गई, ना चल के आती तो काबा परवाज करके अबू तालिब के घर में आ गया हो। सलाम 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 मुश्किलम बगुशाल, जीते रहे सलामत रहे शाद। ये अली की अम्मा का एहसान है कि वो चल के काबे के पास आ गई। अब वो जब चल के आई है ना काबे के पास, तो आगे दीवार के पास रुक गई और बीबी ने रोक के कहा, परवरदिगारा तुझे उस मौलूद का वास्ता जिसका ज़हूर होने वाला है। क्या कहा? जिसका, बोलो सारे एक बार, ज़हूर होने वाला है। बीबी ने ये तो नहीं कहा जो पैदा होने वाला है, क्योंकि जिसने पैदा होना हो वो काबे में नहीं आया करता। अब ज़हूर था, बीबी चल पड़ी काबा की दीवार के पास, दुआ कर रही है, परवरदिगारा तुझे उस मौलूद का वास्ता जिसका ज़हूर होने वाला है ये वक्त आसान कर दे। दीवार काबा फट गई, बीबी अंदर चली गई, चबूतरे पे बंदे बैठे हुए थे,
بڑے چودھری خود کو سمجھتے تھے، بھاگ کے آئے، آ کے دیکھنے لگے یہاں سے بی بی اندر گئی تھی لیکن دیوار پھر بند ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے رہے، جب اس کے بعد تالا، پیغمبر یہ ذاکری لفظ ہے، یہ آپ کی مجھے توجہ چاہیے، آ کے تالا توڑتے رہے، تالا نہ ٹوٹا۔ میں نے کہا یہ اپنا خاندانی کام تھا تالے توڑنے کا، لیکن عام گھر کا تالا ہوتا تو ٹوٹ جاتا، یہ تالا عام نہیں تھا، بیت اللہ کا تھا تالا، بسم اللہ، بیت اللہ کا تھا۔ اشرف حیدری صاحب توڑتے رہے، نہیں ٹوٹا۔ اچانک ابو طالب کے پاس جا کے کہتے ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا حرم کعبہ کے اندر چلا گیا ہے، آپ گھر میں مطمئن ہے؟ جناب ابو طالب کہتے تم گھروں کو جاؤ، یا جانے والی کو پتا ہو یا بلانے والے کو پتا ہو۔ بسم اللہ، سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یا جانے والی کو پتا یا بلانے والے کو پتا ہو، رحمان کو۔ اب 3 دن کے بعد رسول، کائنات کے رسول، رحمت للعالمین نبی، چلتے چلتے علی لینے کے لیے گئے۔ کیا کیا؟ سائیں بڑے مشہور و معروف ہمارے علاقے کا ایک نام ہے، سائیں منظور صاحب، اللہ درجات مزید بلند فرمائے، وہ کہتے تھے کہ علی سے علی لینے کے لیے علی کی ماں چلی۔ اب رسول بھی علی کو لینے کے لیے چلے، اب آئے نا بیت اللہ کے پاس، تو چونکہ بیت اللہ کی چابیاں، اللہ کے گھر کا جو تالا تھا اس کی چابیاں حضرت عمران کے پاس تھی۔ مجھے آج تک مولوی احباب کی سمجھ نہیں آئی، جس کے گھر میں اللہ جو تالا لگانے والا ہو، اللہ کے گھر کا کھولنے والا ہو، بندے اسی کو مسلمان تسلیم نہیں کر رہے۔ بندوں کو حضرت عمران سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ میں علم عباس پہ میرا ہاتھ ہے، اگر غلط بیانی کروں گا 14 کا مجرم ہو۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت عمران کوئی عام ہستی نہیں، بذات نبی تھے۔ اوہ اب بولنا یار نے آجو، بذات بندے مسلمان نہیں کہہ رہے، علماء نے لکھ دیا بذات نبی تھے۔ اب لینے کے لیے چلے، جا کے تالا کھولا، اندر سے جناب حیدر کرار کی ماں نے بیٹا اٹھا کے رسول کو دیا۔ اور پتہ ہے رسول لینے کے لیے کیوں گئے تھے؟ کیونکہ رسول نے، بھئی بھٹی صاحب آپ کی محنت اللہ قبول فرمائے، لینے اس وجہ سے گئے رسول کیونکہ اللہ سے کہا تھا پروردگارا مجھے سلطان نصیرہ عطا کر۔ یہ نہیں کہا مجھے مدد بھیج، بلکہ یہ کہا تھا مجھے مددگار بھیج۔ بندے کہتے ہیں مدد مانگنی جائز نہیں، اور رسول کہہ رہے تھے مددگار بھیج۔ اب رسول گئے، ہاتھوں پہ حیدر کرار کو لیا، پاک علی کی پاک اماں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بیٹے نے 3 کام ایسے کیے ہیں جو عام بچہ کرتا ہے، علی نے نہیں کیے۔ کون سے؟ رویا نہیں، دوسرا کچھ پیا نہیں، تیسرا آنکھیں نہیں کھولی۔ اگلی سطر میں بزرگوں کے حصے کی کہہ دیتا ہوں، کائنات کے رسول کہتے چچی جان 2 باتیں میں بتاتا ہوں، تیسری اپنے بچے سے پوچھ لیجئے گا۔ 2 باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ علی نے آنکھیں اس وجہ سے نہیں کھولی کیونکہ کعبہ میں بت تھے، اور علی چاہتے تھے میری نگاہ بتوں پہ نہیں محمد کے چہرے پہ پڑے۔ اور دوسرا رویا نہیں، تو رسول فرماتے روتا وہ ہے جو ایک جہاں سے دوسرے جہاں جائے، جو ایک جہاں سے بھائی کمبر دوسرے جہاں چلا جائے۔ علی کے لیے جیسے وہ جہاں ہے۔ چلو جب بندے نہیں بولتے پھر میں تھوڑی سی علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے خلیفہ نے، خلیفہ دوم نے مولا علی سے کہہ دیا تھا یا علی آپ ہر سوال کا جواب بڑی جلدی دے دیتے، کبھی سوچ کے دیا کر۔ تو مولا نے اس کی طرف دے کے کہے عمر بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ اس نے فوراً کہہ دیا 5۔ مرشد مسکرا کے کہتے تو نے جواب سوچ کے کیوں نہیں دیا؟ آگے سے کہتا ہے اس وجہ سے کہ ہر وقت میرے سامنے میرا ہاتھ ہے۔ علی کہتے پر یاد رکھنا جس طرح ہر وقت تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، علی کے سامنے ساری کائنات ہے۔
حیدری، ایسے نہیں یکزما کل ایمان آ رہا ہے، حیدری۔ تو علی کے لیے وہ جہاں اور یہ جہاں ایک جیسا ہے۔ تیسرا، اپنے بیٹے سے پوچھو کہ دودھ کیوں نہیں پیا۔ اب بی بی نے پوچھا دودھ کیوں نہیں پیا، تو علی بادشاہ نے فرمایا مددگار آپ کا بن کے آیا ہوں، کھاؤں پیوں اپنے گھر سے۔ اور رسول نے اٹھایا اپنی انگلی علی کے منہ میں دی، تھوڑی دیر کے بعد یا علی نے نکالی، پھر رسول نے زبان دی۔ اگر بات کرما بعد والوں سمجھ آئے تو پھر مسکرا دینا اتنا ہی کافی ہے۔ پہلے دن سے رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے کر نا دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں عام بچہ نہیں ہے، علی وہ شہنشاہ ہے جس کے منہ میں یا اللہ کی زبان ہے یا محمد کی زبان، یا رحمان یا مصطفیٰ۔ اب لے کے گھر آ گئے، گھر آئے، عام بچہ بھی آئے تو بندے پوچھتے ہیں نا کس جیسا ہے۔ عام آئے تو جب سلطان آیا ہوگا، بندوں نے نہیں پوچھا ہوگا کیسا ہے، پوچھا ہوگا تو کائنات کے رسول سے بندے نے پوچھا کیسا ہے، فرمایا آنکھیں عین اللہ ہے۔ عقیدے پہ بولنا، اگر عقیدے پہ نہیں بولو گے تو پھر تمہارا یہاں پہ آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ آنکھیں عین اللہ ہے، کان حسن اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، پہلو جنب اللہ ہے، رنگ صبغت اللہ ہے۔ جو مانے گا وہ رحمت اللہ ہے، جو بھانکے گا وہ لعنت اللہ۔ بسم اللہ۔ علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ جو علی کو مانے گا وہ رحمت اللہ ہے۔ اب ایک بڑا مشہور معروف واقعہ آپ نے سنا ہے کہ مولا امیر المومنین نے کلہ اجدر چیرا تھا، سانپ دو ٹکڑوں میں چاچا جی تقسیم کیا تھا۔ اب بزرگ نہیں بولو گے تو مجھے دکھ لگے گا، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے فکرہ میں نے کہہ نہیں۔ سانپ کوئی عام نہیں تھا، اگر سانپ عام ہوتا تو تاریخ میں اتنے چرچے نہ ہوتے۔ بھائی کمبر صاحب ہم جاتے ہوئے مجلس پڑھ دے، بس پڑھ کے آ جائیں تو مجلس ہی ہے نا، کمال تو یہ ہے نا کہ ایسی پڑھ کے آئے کہ یاد رہے۔ عام بچہ ہوتا، عام سانپ ہوتا تو تاریخ میں واقعات نہ آتے۔ تاریخ میں واقعات آئے ہیں، تھا حیدر کرار، اور سانپ جو علماء نے لکھا ہے نا 80 فٹ لمبا لکھا ہے۔ کتنا؟ بولنا، اب بول کے تائید کرنا، کتنا؟ اور اس کا جو سر تھا نا ایسا تھا جیسے پہاڑ۔ اب میں سطر بالکل ٹھہر کے کہوں گا، اور طاقت اس میں اتنی تھی، اڑتا ہوا پرندہ اپنے اندر کی طاقت سے اپنے اندر کھینچ لیتا تھا، اتنا طاقتور تھا سانپ۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ سانپ حلالی حرامی کی پہچان تھا۔ جب آتا حلالیوں کو چھوڑ دیتا حیدری صاحب، اور حرامیوں کو کھا جاتا۔ اب بندوں پہ مشکل تھی، اللہ سے دعا مانگتے تھے پروردگارہ مشکل کشا بھیج، بول کے تائید کرنا۔ اللہ نے علی بھیجا، میرے مرشد کو آئے، ابھی کچھ دن گزرے تھے، یا گلیوں میں یہی سانپ آیا، بندوں نے دروازے بند کیے، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا۔ علم عباس کے فریرے میں ابتسام رضوی کا ہاتھ ہے، کتاب والا لکھتا ہے ایک پورے شہر میں ابو طالب کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا، باقی سب دروازے بند ہو گئے تھے۔ بھائی کمبر، یہ چونکہ آپ مولا کے منظور نظر ذاکر ہے، یہ فکرہ میں فقط آپ کے لیے کہتا، پتہ ہے یہ دروازہ کیوں نہیں بند ہوا؟ کیونکہ یہ دروازہ ہے باب اللہ، اللہ تک پہنچانے والا دروازہ، یہ بند نہیں ہو سکتا۔ اب سانپ آیا علی کے پینگھے کے پاس،
واپس جانے لگا، دعا کرتے تھے مشکل کشائی کر یا ید اللہ اٹھے۔ علی نے کلہ اجدر میں حیدری صاحب ہاتھ ڈال کے آدھا ادھر پھینکا آدھا ادھر پھینکا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب ساری دنیا نے نعرہ، جتنے بندے تھے نعرہ تکبیر بلند ہو گیا۔ بندے آگے دیکھتے، پھر جھولے کو دیکھتے، پھر شام کو دیکھتے، پھر جھولے کو دیکھتے، اور کہتے یہ کس نے مارا ہے؟ حضرت عمران کہتے میرے علی نے مارا ہے، میرے علی نے مارا ہے۔ اب بندے حیران ہو گئے، اتنا چھوٹا علی اتنا بڑا سام کیسے مارتا ہے؟ جب حیرانی بڑھی نا تو حیدر کرار نے کہا بابا ان کو کہہ دے ان دو ٹکڑوں کا وزن کرو، اگر فرق ہے تو کسی اور نے مارا، برابر ہو تو حیدر کرار۔ یا مشکل ہم بکشا، بسم اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ۔ حیدری علی جن ولی اللہ۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جتنا پڑھ لیا اسے میں نے بالکل تھوڑا اور پڑھنے، فضائل پہ ہی چھوڑ کے چلا جاؤں۔ وزن کرو، برابر ہوا تو علی نے مارا۔ کیوں برابر؟ کیونکہ علی عادل امام ہے۔ بولنے اگر گل سمجھ آئے تھے، علی عادل، وہ ایک بندہ نہیں تھا، بادشاہ آ گیا مولا کے روضے کے اوپر کھڑا ہو کے، ایسے قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بندے بڑے 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 آئے اور علی سے نہیں لڑ سکے، کاش میں اس زمانے میں ہوتا، میں بھی لڑتا۔ اتنی دیر تھی یا قبر سے ایک تلوار والا ہاتھ آیا، دو ٹکڑے تقسیم، فی النار وصل جہنم بھائی کمبر۔ فوراً جب مر گیا نا تو جو مجاور تھا نا مولا کی قبر کا، رونا شروع ہو گیا۔ مولا بادشاہ کا بیٹا تھا، جب اس کا باپ آئے گا نا، اس کا باپ آگے مجھے کہے گا کہ قبر سے کوئی ہاتھ نہیں آیا، تو نے مارا ہے۔ اب میری تو جان گئی، قبر سے پتہ کیا جواب ملا؟ جب وہ آئے گا نا تو اسے کہنا وزن تول، اگر تو برابر ہوگا تو علی نے مارا ہے۔ تو جب وزن کیا گیا نا تو برابر تھا، ان کو ماننا پڑ گیا کہ جو اتنے عدل سے بندے کو قتل کر کے برابر تقسیم کر دے، اسی کو تو حیدر کرار کہتے ہیں۔ اب جب وہ 40 بندوں نے ایک حصہ اٹھایا، کتنے بندوں نے چاچا جی؟ 40 نے دوسرا اٹھایا۔ یہ 40 والا بھی کام کوئی عجیب ہے، جو خیبر کا در تھا نا اسے بھی 40 کھولتے تھے، راز ہے نا اس میں کوئی، اسے بھی 40 کھولتے تھے، جسے حیدر کرار نے ناخن کی پشت سے اڑا دیا تھا۔ بھائی کمبر، ہندوستان کا شاعر کہتا ہے غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں سے اڑایا باب خیبر۔ غنیمت جانیے، آپ کی چپ کی قسم میں شعر پھر سناتا ہوں، بھولا نہیں ہوں۔ غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں سے اڑایا باب خیبر، 5 انگلیاں اگر اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ گیا ہوتا۔ اب 40 اسے لے کے گئے، 40 اسے لے کے گئے، اسے پھینک کے پھر رسول کے پاس آ گئے، کہتے سرکار مشکل تو پھر آ گئی۔ فرمایا مشکل کشا آ گیا ہے۔ اب کیا مشکل ہے؟ سرکار مشکل یہ آ گئی ہے، پہلے یہ سام بتایا کرتا تھا حلالی کون ہے؟ حرامی، اسے تو حیدر نے مار دیا ہے، اسے تو مولا علی نے مار دیا ہے، اب کس کے ذریعے پتہ چلے گا بھی حلالی کون ہے؟ تو مولا مسکرا کے کائنات کے رسول کہتے ہیں جس علی نے مارا ہے نا، آج سے اسی کا نام بندوں کے سامنے لینا، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا حلالی ہے، بول کے تائید کرنا، اگر بگڑ جائے تو سمجھنا پکا حرام زادہ ہے۔ یہ ہے جناب حیدر۔ اب جناب عالیہ کے 2 فکرے اور واجب الاحترام کے حوالے، یہ ہے علی جو اللہ کی زینت ہے، بولو ایک بار، یہ وہ علی ہے جو اللہ کی، سارے بولو یہ وہ علی ہے جو اللہ کی، پھر سارے بولنا یہ وہ علی ہے جو اللہ کی، اور جو اس علی کی زینت ہو اسے عالیہ کہتے۔
اب میں ایک سطر اور حیدری صاحب آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا جناب سیدہ کا مرتبہ مقام بہت زیادہ ہے، جناب مخدومہ کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھنا ثانیہ زہرا اس بی بی کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں تاریخ میں ڈھونڈو تمہیں ثانیہ زہرا مل جائے گی، ثانیہ عالیہ نہیں ملے گی. ثانیہ زہرا ہے، ثانیہ بولو. اب میں جناب سیدہ کی عظمت کی آخری بات کر کے واجب الاحترام کے حوالے منبر کر کے گیا. کائنات کے رسول صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کے کہے میرے صحابہ اللہ نے چند فضیلتیں دی مجھے پر ان پہ اختیار علی کا ہے. بھائی کمبر میری نہ ایک عادت ہے، میں ہر مجلس میں کہتا ہوں بھائی علمدار بھائی اگر تو ذاکر داد لے زور لگا کے تو اس میں اس کی خطابت کا یا ذاکری کا کمال ہوتا ہے. اگر بندے داد دیں لفظوں پہ شور پہ نہ تو یہ ان کی سماعت کا کمال ہے. اب میں اپنی ذاکری نہیں آزماؤں گا، آپ کی سماعت چیک کرنے لگا ہوں. کیا فرمایا کہ اللہ نے چیزیں دی مجھے ہیں، اختیار علی کا ہے. اب بھیا جی سائل نے اٹھ کے پوچھ لیا بتاؤ تو صحیح کون سی چیزیں؟ کائنات کے رسول نے فرمایا ان القوثرانی وعلی قاسمہ. رسول کہہ رہے میری بات نہیں، چشمہ کوثر اللہ نے دیا مجھے ہے، تقسیم علی کرے گا. ہاں آپ کی سماعت کا کمال دیکھنا ہے مجھے. اللہ نے چشمہ کوثر دیا، بول کے تائید کر، تقسیم علی کریں. پھر بھائی کمبر دوسری بات کی فرمایا لواء الحمد لی وعلی حاملہ. لیوائے حمد رسول کہہ رہے اللہ نے بھیا دیا مجھے ہے، اسے اٹھائے گا علی. لیوائے حمد عام کوئی نہیں، بندے نے پوچھا تھا وہ علم کتنا ہے؟ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مجھ خاتم سے پہلے تک ساری دنیا بھی اگر مل کر اس علم کو اٹھائے تو اٹھا نہیں سکے گی جسے اکیلے علی نے اٹھانا ہے. سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں. اللہ سارے مل کے بولے آجے یا رسول اللہ یا علی مشکل انبا گشا. سارے بولا اللہم صلی علی محمد. کیا فرمایا لواء الحمد لی وعلی حاملہ. وہ ہمیں سادات کو بندے نہیں کہتے بابا جی تو آڑے چنڈے تھلو لنگنا ہے. وہ جو علم جس کا ایک فریرہ مشرق میں ہوگا دوسرا مغرب میں ہوگا، اتنا بڑا علم ہے جسے علی نے بولو یار اٹھانا. اب بادشاہ کی عزت کی قسم تیسری اور آخری بات کائنات کے رسول نے فرمایا پہلی چیز چشمہ کوثر ہے میرا، تقسیم بول کے وہ علی کرے. وہ علم ہے میرا، اٹھائے گا علی. آگے فرمایا نسل محمد کی ہے، صلب علی کی ہے. یہ بات کھولوں گا تھوڑی. نسل نسل مصطفیٰ کی ہے، صلب علی کی. یعنی کہ امام حسن و حسین بیٹے کس کے؟ اور رسول کے. اور بیٹے آئے کس کے گھر میں؟ علی کے گھر میں. اب کوئی بندہ شیعہ سنی اہل حدیث مجھے سوال کر سکتے ہیں کس وجہ سے کہہ رہے ہیں مبالغہ میں وہ آیت قرآن کی نہیں ہے تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاؤں گا. تو رسول اپنے بیٹے سمجھ کے جنہیں لے کر گیا وہ حسن و حسین ہی تو تھے. یہی وجہ تھی بھائی کمبر جب بھی کوئی امام حسن و حسین کو علی کے آگے علی کے بیٹے کہتے نا تو علی ڈانٹ کے کہتے خبردار حسن و حسین مبالغہ والے دن سے میرے نہیں محمد کے بیٹے ہیں. جی 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 سورہ آل عمران. اور مبالغہ بڑا مشہور واقعہ ہے. پھر جب بھی کوئی بی بی عالیہ کو علی کی بیٹی کہتا تو علی فرماتے میری نہیں یہ محمد کی بیٹی ہے. اور آپ نے یہ واقعہ سنا نہیں کہ جتنا بھی آل محمد کو یہ شہر بہ شہر لے جاتے رہے ہیں ملعون کیا کہتے تھے؟ مصطفیٰ کی بیٹیاں.
بس میں مصائب نہیں فضائل پہ یہیں پہ چھوڑ کے جانے لگا ہوں. آخری بات ہے 1 منٹ میں اپنے بھائی کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں, لیکن شرط یہ ہے اللہ کرے میں سطر سمجھا لوں. نبی کی ایک حدیث ہے, کائنات کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہو, کیا کرے؟ قرآن پڑھ رہا ہو. بھائی علمدار, اوپر سے کوئی بندہ آئے, بھائی کمبر خصوصی توجہ آپ کی چاہیے مجھے اس فکرے پہ, کیا کوئی بندہ پڑھ رہا ہو حیدری صاحب قرآن سہیل بھائی, اور اوپر سے کوئی بندہ آ جائے, بندہ اس کے آنے پہ قرآن کی تلاوت اس کی تعظیم میں روکے, اس کا گناہ اتنا ہے کہ جیسے اس نے روزہ توڑا اور شراب کے ساتھ توڑا. یہ فقہ کا مسئلہ ذہن میں رکھو. اب میں فضائل پڑھ کے یہیں پہ سلام کروں گا. جیسے بندے نے روزہ توڑا اور شراب کے ساتھ توڑا. اب بھٹی صاحب ہر بندے کا چہرہ اس جملے پہ آپ نے کیس کرنا ہے. یہ علمی عباس کا فرحرہ, اگر غلط بیانی کروں حضرت عباس کا مجرم ہو, لیکن اگر کسی بندے کو یقین نہ آئے تو پھر اس کا اپنا مقدر ہے. تاریخ والا لکھتا ہے یقرأ القرآن یومن حسین علیہ السلام, کہ ایک دن امام حسین قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یا فجاءت زینب القبریٰ, یا بی بی عالیہ نے قدم رکھا امام حسین کے پاس. امام حسین نے قرآن کی تلاوت کو روکا نہیں بلکہ روک کر المادری میں رکھ کر جناب عالیہ کی تعظیم میں حسین کھڑے ہو گئے. حسین کھڑے ہو گئے. توجہ, جیسے کھڑے ہوئے نا تو میں مولوی سے کہتا ہوں یا تو حسین پہ انگلی اٹھا کر کافر ہو جاؤ, ورنہ ماننا پڑے گا جہاں پہ عالیہ ہے قرآن پیچھے ہو جاتا ہے, عالیہ آگے ہے. وما علینا